अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरह कहफ शुरू कर रखी है और अहदीस में हुक्म है कि जुम्मे के रोज़ इसको फिर इंसान पढ़े। आप अच्छी तरह समझें बात को कि इस कुरान में बहुत ही वाज़ेह हिदायत दी गई है। इसमें सूरत में पूरा कुरान भरा हुआ है, लेकिन इसको इसलिए कहा गया कि ये सारे वाक़यात जैसे कि आप सुन रहे हैं, ये हमारे ईमान को ताज़ा कर देते हैं, ईमान को बढ़ा देते हैं, हमारे अंदर कुव्वत पैदा करते हैं उस बढ़े हुए ईमान की वजह से कि हम पूरी तरह दीन इस्लाम के गलबे के लिए कोशिश शुरू करते हैं, खुद भी उस पर अमल करने वाले बने और उसकी दावत का बंदोबस्त करें ताकि दुनिया सारी इससे फ़ायदा उठाए। और वो अल्लाह ताला ने हमें इस पे तो मुकल्लफ नहीं ठहराया कि वो हमसे पूछेगा कि तुमने गालिब किया या नहीं, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की है या नहीं। सादिया जंजुआ साहिबा, अपना माइक बंद करें। अच्छा, अब ज़रा पहले मैं आपके सामने जो कल 3 आयात हमने की हैं, 56, 57, 58, 59, बल्कि 4 की हैं, मैं उनका खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े गौर से सुनिए, बात क्लियर ना हो तो सवाल कीजिए। आयत 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूलों की बेइज्जत का मकसद ये है कि वो बशीर और नज़ीर हों। और आयत नंबर 2 में इसी सूरत में हमने पढ़ चुके हैं कि खुद कुरान भी बशीर और नज़ीर है। गोया मकसद कुरान का हो या कुरान लाने वाले का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दोनों बशीर और नज़ीर हैं। तो इतनी अहम बात जो बशीर और नज़ीर हैं, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ बिल्कुल बात साफ साफ समझ आ जाती है। बड़े गौर से सुनिए कि कुरान को जिसने अपना जिंदगी का लाहे अमल नहीं बनाया, उसकी पूरी तालीमात, हिदायत, अहकामात को बरहक नहीं माना, जबान से कहा और अमल से उस पर अमल नहीं किया, तो ये शख्स जहन्नम का मुर्तकिब होगा। ये जहन्नम में पहुंचेगा। दुनिया में अल्लाह ताला की लानत होगी इसके ऊपर। ये है कुरान नज़ीर उस शख्स के लिए जो कुरान को पसे पुश डाल दे और फिर खुद अपनी मर्जी से और ताहूत के पीछे, शैतान के पीछे, नफ्स के पीछे जो है वो चलकर जिंदगी गुजार। तो ये बहुत बड़ी तंबीह, वार्निंग और इंजार है, जो कुरान का भी मकसद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकसद है। आज उम्मत आप देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, हम भी बड़े खुश होते हैं कि हम तो ये कुछ नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लाम का मेयार है नेकी का, जो आपने सूरह बकरा की 177 में आयत में आप पढ़ लें कि इस्लाम में नेकी किसको कहते हैं, वो पुरानी डेफिनीशन है नेकी की, बकरा की 177। आपको उस आईने में अपनी शक्ल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आप इस नेकी पर कितना अमल कर रहे हैं। और आपकी नेकी की डेफिनेशन, तारीफ वही है जो कुरान ने बकरा 177 में की है। दूसरी बात कि अगर तुमने इस कुरान को पर हक मानकर इसके ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारी, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे मामलात बिल्कुल उसी तरह हुए जिस तरह इस कुरान ने बताया है, दुनिया में भी तुम कामयाब और आखिरत में जन्नत। कामयाब वो शख्स होता है दुनिया में जो अल्लाह की रजा के साथ चले, अल्लाह की रजा पर अमल करे। और ये था बशीर और नज़ीर, बहुत अहम। अगर हमने कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों के मिस्दाक अपने आप को नहीं किया
اور ہم نے تو پھر ہم اس دائمی رحمت جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ تھی کہ رسول بھی بشیر و نذیر ہیں، 56 کا مضمون ہے، اور اسی صورت کی بات 2 کا مضمون ہے کہ قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے. یہ تھی آیت 56. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. اس کے بعد آیت 57 میں صاف صاف بتا دیا. کیا بتایا؟ بڑے غور سے سنیں. جو شخص قرآن کی نصیحت سے سب فائدہ نہ اٹھائے، جیسا قرآن کہہ رہا ہے ویسا نہ بنے، نمبر 1. نمبر 2، برائیوں میں برائیاں کرتا جا رہا ہے. پہلا کہ قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن سے بالکل منہ موڑ لیا. نمبر 2، اس شخص نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ برائیاں کرتا کرتا اور برائیوں میں لذت لیتا لیتا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ 2 کام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں کیا کرتے ہیں؟ سر مہر ان لگا کے دیتے. دلوں کے خلاف چڑھا اچھا، دیتے. اب ان پر دلوں کے اوپر مور لگا دیتے ہیں. تو کیوں اللہ تعالیٰ کیوں مور لگاتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر اس کے نہ ماننے کی وجہ سے اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان کیا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ اس کی رہنمائی کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر جنت میں جائے. اس نے ان سب چیزوں سے منہ موڑ لیا. اس لیے اب کیونکہ وہ خود جہالت اور گمراہی پر مصر ہے، اس میں لذت لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ اب ہدایت کی بات اس میں کوئی نہیں جائے گی، دنیا پرستی میں خوب آگے بڑھے گا، ہر برا کام کرے گا تاکہ اپنی آخرت میں برباد کر دے، اور اس دن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا. اس سے بڑھ کر کوئی بات ایکسپلین ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے. آیت 58 کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائے، توبہ تائب ہو کے ہدایت قبول کر لے، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ مجرم کو اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کی حکمت ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ان کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ دنیا میں وہ سنبھل جائیں اور توبہ طائب ہو کر اللہ کے دین پر صحیح عمل کریں تاکہ وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو سکے. اور پھر قرآن نے ثبوت کے طور پر دنیا میں تاریخ کی شہادت پیش کی ہے آیت 59 میں، اور شہادت کتنی تفصیل سے پیش کی ہے کہ آپ دیکھ لیں. سورہ اعراف میں 6 قوموں کا ذکر ہے، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، کتابیں بھیجی، مہلت دی، باز نہیں آئے، عذاب. اسی طرح سورہ ہود میں قوموں کی ذکر ہے، اسی طرح سورہ شعراء میں. یہ 3 تو بڑی صورتیں قرآن میں کئی جگہوں پر ان کا اختصار کے ساتھ بھی ان قوموں کے انجام کا ذکر ہوا ہے. تو مطلب پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے ہمیشہ ہمیشہ، کہ جب کوئی قوم کو اللہ تعالیٰ دعوت اس نبی یا کتاب کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، وہ قوم کو مہلت بھی دیتے ہیں، جب وہ نہیں سنبھلتی تو اس کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں. کتنا بڑا ان 4 آیاتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے. کس قدر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے جو میرا آپ کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، کہ یہ ہے تمہاری فلاح کا راستہ، اگر اس کو اختیار کر لو تو بشارتیں ہیں، اگر اس سے منہ موڑو گے اور برائیوں پر مصر رہو گے تو اللہ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا، اور تم کبھی بھی جو تمہاری روش ہے اسی روش پہ چلتے رہو گے، اور جب اللہ کو ملو گے دنیا میں لعنتیں ہوں گی، اللہ کو ملو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی. کوئی بات، سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی؟ سوال کیا کریں تاکہ سوال سے بات بڑی کلیئر ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آگے ہے آیت 60 تا 82. اس میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے، اچھا حکمتیں کیا ہیں؟ پہلے آپ ایک بات کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، میں اور آپ بھی اس چیز کو دنیا میں فیس کرتے ہیں۔ نمبر ایک، بڑے لکھ لیجئے، ظالموں کا پھلنا پھولنا۔ نمبر دو، بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا۔ نمبر تین، نافرمانوں پر انعامات کی بارش۔ نمبر چار، فرمانبرداروں پر مصائب کا ہجوم۔ نمبر پانچ، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی۔ یہ پانچ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، لکھ لیا آپ نے؟ سر ایک دفعہ پھر لکھوا دیں پلیز۔ آپ بتائیں کہاں سے لکھواؤں؟ یہ اس طرح بات مومل نہ کیا کریں۔ نمبر ایک، ظالموں کا پھلنا پھولنا۔ نمبر دو، بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا۔ نمبر تین، نافرمانوں پر انعامات کی بارش۔ نمبر چار، فرمانبرداروں پر مصیبتوں کا ہجوم۔ اور آخری بات، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی۔ یہ آپ اور میں دنیا میں دیکھتے ہیں نا؟ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ جلدی جی بتائیں۔ سر، ایسے ہی ہے، جی سر، ایسے ہی ہے سر۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں، بڑی کام کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اب کافر یا ظالم، اس سے کیا ان سب چیزوں کو جو پانچ نقطے میں نے آپ کو لکھائے ہیں، کہتا ہے یہ دنیا چوپٹ راجا ہے، اندھیر نگری ہے، اور جو مرضی یہ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتا ہے ظالم اور کافر آدمی۔ ان واقعات کو جو پانچ میں نے بتائے آپ کو، اس کو دیکھنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ مومن جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بڑا دل شکستہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ جو مومن ہے نا، وہ پریشانی میں اس کا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے۔ یہ باتیں آپ جو میں نے لکھوائی ہیں آپ کو، آپ سمجھ چکے ہیں، اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ کافر اور ظالم کیا سمجھتا ہے دنیا کو، اور مومن دل شکستہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا ایمان کہ رب جو کچھ کر رہا ہے برحق کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کائنات میں پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظالم پھل پھول رہے ہیں، فرمانبردار مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، آیت 60 تا 62 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جا ذرا حضرت خضر کے ساتھ سفر پہ اور اللہ کی حکمتیں سمجھ لے۔ اور اب میں آپ کے سامنے جب وہ واقعات پڑھوں گا تو میں بتاؤں، دیکھیں گے آپ کہ ظاہر بینی کہ ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے سے حالات کچھ عجیب و غریب نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم بے بہا حق ہوتا ہے، وہ اصل میں ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا۔ آپ کے سامنے کس قدر مظالم کی انتہا ہے فلسطین میں۔ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں لوگ، جبکہ دریا ساتھ سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پیٹرول ذرا سا بھی نہیں ملتا، اور عرب ملکوں میں پیٹرول کے خزانے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، اتنے بڑے ذرائع، اور پھر بھی مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو کس قدر مصائب کا سامنا ہے۔ کیا یہ رب کے حکم کے برخلاف ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔
ایک دوسرا تازہ ترین تاریخ کا مسئلہ دیکھیں. آپ دیکھ رہے تھے کہ 20 سال سے جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں. پہلے روس تباہ ہوا، اب امریکہ نے وہ شکست کھائی. مجاہدین نہت تھے مجاہدین کے ہاتھوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی حکمتیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ جب تم جہاد فی سبیل اللہ کرو گے تو فتح بالآخر تمہاری ہوگی، بس استقامت دکھاؤ. یہ دو مثالیں آپ کے لیے کافی ہیں کہ جو آج جدید دور میں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار اتنا محیط ہے، تو ہر کام جو ہے وہ کسی خاص اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اس کا ثبوت آپ ابھی دیکھیں گے ان آیات میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر ہے. کوئی سوال؟ سر جو ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اتنے بڑے بڑے واقعات، یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سب. یہ بات آپ جو سمجھے ہیں نا، یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی میں نے آپ کو ابھی فلسطین کا مسئلہ سامنے رکھا ہے، ابھی کنکلوڈ ہوا ہے افغانستان کا مسئلہ. کس طرح دو سپر طاقتیں شکست کھا کے بھاگی ہیں وہاں سے. سر تینوں، برطانیہ سب سے پہلے. پوری دنیا اس کے ساتھ تھی. آپ اس کے ساتھ نہیں تھے، ہم نہیں تھے اس کے ساتھ، کفر کے ساتھ. جی تھے بالکل سر. اچھا، اب ذرا آپ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور ہم دنیا میں جو مسائل دیکھتے ہیں اور اپنے محدود ذہن سے اللہ کی حکمتوں اور اس کے علم کی وسعتوں کو سمجھنے کا تو ہم ناکام ہوتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین اللہ کے اذن اور اس کے علم کے مطابق ہو رہا ہے. وہ خود اجازت دے رہا ہے اس بات کی، اس کے پیچھے حکمتیں جو ہیں وہ خود ہی جانتا ہے. ہمارا کام صرف ایک ہے کہ جس طرح اس نے بتایا ہے، جس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات، ہدایات اور احکامات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ نوید صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ یہ بہت اہمیت کی باتیں ہیں، سمجھیے. سر اس سے مطلب ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرو، اٹھو اور جہاد کرو، زمین سے چمٹ کر نہ بیٹھ لو. سورۃ توبہ کی آیتیں جیسے. نہیں، یہ کہاں کہا اللہ نے؟ کن حالات کے لیے کہا؟ یہ فلسطین کے بارے میں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی. امت کا امتحان ہے، پوری امت کا، اور بالخصوص حکمرانوں کا، بالکل بالکل بالخصوص سر، دینی جماعتوں کا. بے شک. ایک حکمت ہے یہ، باقی ہمیں نہیں پتا. اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری امت فیل ہو گئی ہے. بے شک بے شک سر. جی سر بالکل. بالکل اسی طرح یہ امت فیل ہو گئی تھی جب امریکہ افغانستان میں مظالم کر رہا تھا. کہاں تھے یہ لوگ، یہ بڑے بڑے علماء، جب امریکہ کے ساتھ ہم نے دیا کن کو مٹانے کے لیے؟ مجاہدین کو مٹانے کے لیے. مشرف ڈوب کے مر جائیں ایسے علماء سر. مشرف کو دیکھیں، مشرف نے جو گندگیاں کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو عبرت بنا کے رکھا. یہ ہے حکمت اللہ کی. تو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اگر اور فکر کریں، لیکن فیصلہ آخرت میں ہوگا. اور اب آپ سنیں، اگر یہ جو سفر ہے، دونوں نبی ہیں، یاد رکھیے. حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں جو بالکل اللہ کے بھیجے ہوئے، ہمیں پتہ ہے، اور حضرت خضر بھی نبی ہے. پہلے حضرت خضر کو نبی میں کیوں کہہ رہا ہوں، جلدی بتائیں. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بھی وحی آتی تھی، جو کچھ وہ انہوں نے آگے کیا اس طرح کی وحی جیسے کہ ان کے لیے تھی. میں نے خود پھر بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے جو کچھ کیا میں نے کیا. آپ سنیں میری بات، میری بہن بات ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس میں ایک
کمی ہے، نقص ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ کر دیتے تھے، اپنی حکمتوں سے آگاہ کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو وہی جو آتی تھی وہ عین شریعت کے مطابق کام کرنا۔ آپ دیکھیں انہوں نے بڑی گرفت کی، حالانکہ پکا وعدہ کر کے چلے تھے، میں آگے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بر موقع چیزوں کو کھول کے پھر آپ سمجھ نہ بھی آئے تو سوال کریں دوبارہ۔ آپ ذرا چلتے ہیں نا ان آیات میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اور کس طرح ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو پوری طرح نہیں سمجھ پا سکتے۔ اب آئیے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کو موسیٰ کا قصہ سناؤ۔ وہ قصہ کیا ہے؟ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم اپنا سفر ختم نہ کریں گے جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جائیں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ اصل میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اور فلاں دونوں دریاؤں کے سنگم پہ ایک بندہ آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ذرا تم ایک سفر کرو اور اس سے کچھ چیزیں سیکھو۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے باعزم نبی تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے، اس دریاؤں کے سنگم پہ پہنچنا ہے اور ضرور اس نبی سے ملنا ہے، چاہے مجھے برسوں سفر کرنا پڑے۔ یہ تھا ان کا عزم اور یہ تھا ان کا حوصلہ کہ استقامت، کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ضرور کوئی بڑی پتے کی بات ہوگی۔ تو حالانکہ وہ نبی تھے، ان پر بھی وہی آتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی تربیت، نبی کی تربیت کرنے کا سامان کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اپنے نبوت سے پہلے وہاں جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، وہیں ان پر وحی آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف مراحل سے گزارا۔ 40 دن کا چلہ انہوں نے کوہ طور پہ کاٹا۔ اب یہاں بھی ان کا کی تربیت مقصود ہے، اور ان کی تربیت کے ذریعے پوری امت کو یہ بات سمجھانی ہے جو ان آیات میں ہے۔ اچھا، تو اس آیت نمبر 60 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے پکا عہد کر لیا کہ میں اس جگہ پہ پہنچوں گا اور پہنچ کر رہوں گا تاکہ میں اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ تھی آیت نمبر 60۔ اچھا، انہوں نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، خادم لگتا ہے کہ ان کا شاگرد ہے، اور وہ یہ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ اچھا، اب سفر کا حال سنیے۔ آیت 61 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے، تو نسیہ حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی جو ان کے ساتھ تھی ناشتے کے لیے، بھونی ہوئی مچھلی، وہ بھول گئے، اور اس مچھلی نے کیا کیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو۔ اچھا، اب یہ چیز اس نے تو دیکھ لی، آگے اب آ رہا ہے کہ جو شاگرد یا غلام تھا ان کا، اس نے تو دیکھ لی لیکن وہ بھول گیا ذکر کرنا حضرت موسیٰ سے، تو زیادہ وہ اٹھ کے چل دیے وہاں سے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو وہ سائن اگر وہاں پتہ چل جاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ ہم پہنچ گئے اپنے مقام پر، لیکن کیونکہ ان کو بتایا نہیں ان کے شاگرد نے، اور وہ آگے چل دیے
جب چل دیے لما جاوزا آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لما جاوزا جب وہ آگے بڑھے، قال فتاتہ تو انہوں نے اپنے جوان سے کہا، نوکر سے یا شاگرد سے، آتنا غذاءنا لاؤ ذرا ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا آج کے سفر میں ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ تو جب وہ اٹھ کے وہاں سے چلے صبح کے وقت، تو آگے جا کے ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے کہ ذرا وہ جو بھنی ہوئی مچھلی اور ناشتہ جو ہم نے ساتھ رکھا ہوا کھانا وہ لے آؤ۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب بات کو آپ سمجھنے چلیں، شاگرد نے کیا کہا، ذرا جواب بڑے غور سے سنیں۔ قال شاید اس نے شاگرد نے کہا، آرائیتا اذ سر جی آوینا، ایک سوال ہے یہاں پر، جی یہاں سے بات ذرا سمجھائیں کہ سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے، لکین من سفرنا ھذا نصبا، اس کو ذرا سمجھائیں کیوں انہوں نے دیکھیے یہ بات کی۔ ایک بات سنیں، وہ چل رہے تھے، مسلسل چل رہے تھے، وہ جو وہاں انہوں نے آرام کیا اور اس آرام کے دوران وہ مچھلی عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی، نوکر نے یا خادم نے یا شاگرد نے ان کو بتایا نہیں، اب یہ اٹھ کے چل دیے فوراً، کیونکہ ان کو تو پہنچنا تھا اس جگہ پہ حضرت موسیٰ کو۔ جب چلتے چلتے تھک گئے، تو آپ بھی جب سفر کرتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں یار یہاں بیٹھ کے کھانا تو کھا لیں۔ تو یہی حال واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ وہ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے جب تھک گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی لو ہم کھانا تو کھا لیں۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب وہ نوکر یہ کہتا ہے یا خادم، قال اس نے کہا، آرائیتا اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، فانی نسیت الحوت تو میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اب بڑی پتے کی بات کہتا ہے، اور وہ ان کا شاگرد کہتا ہے، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بلا دیا، حالانکہ میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کیونکہ شیطان نے مجھے بلا دیا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی، اور یہ سارا مجھے کیوں نہیں بیان کیا، یہ شیطان نے مجھے بلا دیا۔ اور اس مچھلی نے کیا کیا، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بات جب اس نے بتائی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ آگے آیت 64 میں کہتے ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنٹ دیا تھا کہ جب ایسی صورت ہو تو وہی بالکل جگہ ہوگی جہاں پہ آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس اسی جگہ کی تلاش میں پہنچے، کیونکہ وہیں پر ان کی ملاقات ہونی تھی۔ اللہ نے جو اشارہ دیا تھا کہ یہاں پر آپ کی ملاقات ہوگی، تو اب اس منزل کا سراغ لگانے کے لیے وہ واپس ہوئے اور ان نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ کون؟ حضرت موسیٰ۔ اب دیکھیں، کوئی سوال یہاں تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب وہ وہاں پہنچے ہیں نا، اب دیکھیں یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بڑے صاحب تفہیم نے بڑا اچھا لکھا ہے، اس نے کہا، لکھا ہے وہاں، یہاں منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا
اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ اب آگے سنیے آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، جس کا دوسری جگہ نام خضر ہے علیہ السلام ہے۔ اب وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو کون سی رحمت اللہ سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو نبی بنایا، علم عطا کیا تھا۔ علم کی نعمت سے سب چیزوں کی حقیقت میں بتا دی تھی۔ ایک خاص علم کی نعمت تھی۔ حکمت کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، آگے اسی آیت 65 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص علم اس کو دیا تھا۔ اب ذرا ایک بات یہاں نوٹ رکھیں کہ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر رسول تھے اور ان کے پاس بھی علم میں وحی آتا تھا، لیکن ان کو تربیت کے لیے بھیجا گیا، اور خضر علیہ السلام نبی تھے، ان کے پاس علم کون سا تھا؟ اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے چیزوں میں، وہ ہمیں پتہ چلے گا جب آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں، اچھا یہ خضر جو نام ہے نا، یہ حدیث میں ان کا نام آیا ہے، تو وہاں سے قرآن میں اس کا نام نہیں ہے خضر کا۔ آیت 65 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت 66 میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں دیکھیں۔ قال لہو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ خاص کوئی حکمت ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے خضر کے ساتھ سفر کرنے کے لیے۔ شمیم اشتیاق صاحبہ ذرا اپنا مائک بند کریں پلیز۔ اچھا، تو بڑے غور سے سنیے، یہ بڑا اہم واقعات ہیں جس سے ہمیں ایک بڑا خاص اللہ کی حکمتوں کے بارے میں بات سمجھ آتی ہے۔ تو اب انبیاء کو اللہ نے الگ الگ امتیازات بخشے ہیں۔ بہت اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی صلاحیت، زبان سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حالات اور واقعات کے پیچھے زاہد حسین صاحبہ آپ یا صاحب، آپ کا فون مائک آن ہے اور ساری دنیا میں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ سر جی ادھر ایک یہ سوال ہے کہ خضر علیہ السلام کو یہ تقوینی علم دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا جب ساری مثالوں کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کو الگ علم، عیسیٰ کو الگ، یوسف کو الگ، سلیمان کو الگ، اسی طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا وہ ظاہری حالات اور واقعات کے پیچھے جو اسرار پوشیدہ ہیں، جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کا علم ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتنی بات سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول تھے جو خضر علیہ السلام کے اس امتیازی علم سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے سفر کیا، اسی کے لیے اللہ نے بھیجا ان کو۔ اب آ جائیں آیت 67 پہ۔
اب حضرت خضر ان کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا بلا آپ یہاں مجھے بتائیں، آپ نے اتنی بار پڑھی ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ سر کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی انہونی باتیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، صبر سر نہیں جی کریں گے، پوچھیں وہ گے۔ اس لیے آپ کہ آپ امام آپ چپ رہیں۔ ہاں جی، دوسری بات جی بتائیں سر کون؟ ان کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا نا، اس لیے وہ اس بات پر کیسے اور صبر کرتے آپ تھے۔ چپ، آپ ختم، آپ کے اور کوئی بات؟ سر جی شریعت کے، ان کی شریعت کے مطابق وہ باتیں نہیں ہو رہی، شریعت میں یہ سب چیزیں جو ہے یہ ان کی بات ہوئی نا، یہ ہے بات آپ طے تک نہیں پہنچتے، سوچتے نہیں آپ۔ وہ کام جو حضرت خضر کر رہے تھے وہ خلاف شریعت تھے، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کی حکمتیں تھیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کا ماضی، حال اور مستقبل کا علم کہ وہ کن چیزوں سے لوگوں کو پرکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صبر اس لیے نہیں کر سکو گے کہ تم شریعت کے تابع ہو، اور تم شریعت کے مطابق عمل کو ٹھیک کہو گے، میں ایسا عمل کروں گا جو شریعت کے خلاف ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی حکمت ہوگی۔ یہ ہے بات۔ آپ ادھر ادھر کی مت باتیں کیا کریں، بالکل ٹو دی پوائنٹ سمجھا کریں، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ آگے خود کہتے ہیں حضرت خضر آیت 68 میں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کا آپ کو خبر نہ ہو، آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ فطری امر ہے، لہذا اب آپ مجھ سے معاہدہ کر لیں کہ آپ بالکل بات نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ سنا صاحب تو کہنے لگے قال، آیت 69، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا آسا لک الامر، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا میں نے تو آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، اور میں صبر کروں گا۔ جب آپ کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں چپ رہوں۔ یہ تو انہوں نے کہہ دیا وہاں۔ اب آیت 70 میں دیکھیں، قال فإن اتبعنی، تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کام بھی میں کروں گا آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، اگر آپ مجھے سوال کریں گے تو وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ دیکھتے جائیں۔ پھر آخر میں انہوں نے بتایا سب کچھ، اب دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کر دی، خضر علیہ السلام نے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قال فَإِنِ اتَّبَعَنِي، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں یعنی میری اتباع کرتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کی توجیحات نہ کروں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا اب مفسرین نے بڑی کمال کی جی بات، سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیدھا سوال کیا کریں، سلام شروع میں ہو گیا تاکہ وقت بچے۔ جی سوال کریں۔ سر آج میں تھوڑی لیٹ آئی ہوں، میں نے لیٹ شروع آپ کیا، تفصیل مت اس لیے بتائیں، میں نے سوال السلام کریں، علیکم کیا۔ سوال کریں، آپ وقت ضائع نہ کریں۔ جی سر، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں صبر مطلب کس طرح کرنا چاہیے، مطلب ہمیں صبر نہیں آتا، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اس طرح مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور جی نماز سر۔ سے۔ صبر یہ ہے کہ مصیبتوں پر
اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور ان مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں صبر کرنا سیکھیں، لہٰذا آپ ان پر شور و غل مت کریں، غوغا مت کریں، آہ پکار مت کریں، آپ اللہ کے لیے ان پر صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، یہاں آپ دیکھ لیں، تو ایک تو یہ ہے صبر کہ مصیبتوں پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور شکر کے ساتھ وقت گزارنا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ مصیبت دور ہو جائے گی اور ہمیں صبر کی تربیت مل جائے گی۔ دوسری بات، نماز اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اقامت نماز، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی اقامت کرتا ہے، تو خود بخود اس کا اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر مصیبتوں پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ تو صبر آپ کو جب آئے گا جب آپ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، اور صبر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مصیبتوں پر صبر کر کے ہی انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اچھا، بے شک۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کر دی، کیا آیت 70 میں فرمایا قال، خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْنِي، اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ، سر جی یہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی ہے، تا بھی ہے۔ تے بھی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تم میرے پیچھے چلتے ہو یا میرے ساتھ چلتے ہو، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے مت سوال کرنا، جو کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، چپ کر کے دیکھتے چلیں، حتیٰ، ہاں یہاں تک، احدث لک منہ ذکرا، کہ میں آپ سے اس چیز کے بارے میں ذکر نہ کروں۔ سر یہ حتیٰ احدثا، ہاں اللہ پہ پیش ہے، ساری جزاک اللہ، اللہ حتیٰ احدث، یہاں تک کہ میں بیان نہ کروں، یہاں تک کہ میں بیان کروں، لک منہ ذکرا، تمہارے لیے جو اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ آپ سنیں، اب سفر شروع ہو جاتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، تو موسیٰ اور خضر روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے، خرقها، تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی میں شگاف کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ فوراً کہنے لگے قد جئت شیئا امرا، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے عجیب و غریب حرکت کر ڈالی ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے انہوں نے آپ کو سفر کرایا کشتی میں اور آپ نے اترتے ہوئے اس کا پھٹا پھاڑ دیا۔ جب یہ کام حضرت خضر نے کیا، وہ بالکل اللہ کے آگے آ رہا ہے، ذرا بات کو سمجھیں، تو انہوں نے فوراً مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں آگے آیت اس میں، ہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں، حضرت موسیٰ کا یہ اعتراض ظاہر کے لحاظ سے تھا اور بجا تھا، یعنی ٹھیک تھا، لیکن حضرت خضر نے یہ کام ایک مصلحت سے کیا تھا جو اپنی جگہ صحیح تھی مگر مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اچھا، اب قال، حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لا تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ کس قدر بے صبری سے تم نے فوراً کہہ دیا، حالانکہ بات چلتے وقت طے ہو گئی تھی نا کہ وہ سوال نہیں کریں گے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے حامل تھے، اس شریعت میں وہ چیز خلاف تھی تو انہوں نے بول دیا، لیکن آگے حکمتیں اللہ کی آئیں گی جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 73 میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے معذرت کرتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میری گرفت نہ کیجیے جس چیز کو میں بھول گیا تھا، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں
ذرا سختی سے کام نہ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں ٹھیک ہیں. اور دونوں دیکھیں قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے حقائق کو. الفاظ کا چناؤ دیکھیں, آگے دیکھیں. اب یہ تو کشتی کا مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ شروع. فَانْطَلَقَ پس وہ دونوں چلے. اذا لقی غلاما, یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا. فَقَتَلْتَهُ, حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اقتلت نفسا زکیا, تو موسیٰ نے کیا کہا, آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, بغیر نفس, بغیر اس بات کے کہ اس نے کوئی خون کیا یا اس نے کوئی قتل کیا. بھئی قتل تو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے, یہ آپ نے کیا کر دیا, بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. کس انداز میں بات ہو رہی ہے دیکھیں, بالکل سمجھ آ رہی ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ میں پھر اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اچھا, بظاہر لڑکا ایسے جرم یا کسی قتل کا مرتکب نہیں ہوا تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا, اس لیے حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بڑا منکر فعل کیا ہے. تو حضرت خضر نے ایک مخفی مصلحت سے یہ خدمت انجام دی. آگے بیان آ رہا. آیت 75. قال, حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. کیونکہ یہ واقعات جو جن کا میں اللہ حکم دے رہا اور میں کر رہا ہوں, آپ ان کو ٹالریٹ نہیں کر سکیں گے, ان پر صبر نہیں کر سکیں گے. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا, اگر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں, فلا تصاحبنی, تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. قد بلغت من لدنی عذرا, لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ میں پابندی کروں گا, جو شروع میں آپ سے معاہدہ ہوا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا, لہذا آئندہ میں نہیں کروں. اچھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری گرفت مت کریں جس پر میں بھول گیا ہوں. ولا ترحقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں. اچھا, یہ تو 73 ہم پڑھ چکے ہیں, 74 بھی ہم نے پڑھ لی ہے, اور 75 بھی ہم نے پڑھ لی ہے, اور 76 میں وہ کہتے ہیں قالا انی سألتک عن شیء بعدہا, اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کوئی سوال کروں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلا تصاحب, تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. قد بلغت من لدنی عذرا, اب میری طرف سے آپ کو ایک عذر پیش کر دیا گیا. اچھا, اب تیسرا واقعہ دیکھیں. کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کھول کھول کے بتایا. فانطلقا, اب پھر وہ چل پڑے. حتی اذا آتی اہلہا, اہل القریت, آتیہ نہیں ہے سر جی, عطیہ. حتی اذا آتی یا, یہاں تک کہ وہ دونوں آئے اہل قریت, ایک بستی والوں کے پاس, اور انہوں نے کیا کیا, انستطعما, انہوں نے کھانا مانگا, اہلہا, اس بستی کے رہنے والوں سے. فآبوا, انہوں نے انکار کر دیا, ان یضیفوہا, کہ وہ ان کی مہمانداری کریں گے, انہوں نے انکار کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس زمانے میں, پرانے زمانے میں, میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بس مسافر آتے تھے, چلتے چلتے بستی میں رکے, بستی والے ان کو کھانا لا کے دے دیتے. تو یہ بھی چلتے تھے, تھک گئے تو انہوں نے کھانا مانگا. ہوٹل ووٹل تو ہوں گے نہیں اس وقت, تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا, بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. بدبخت ہوں گے. فوجد فیہا جدار, تو انہوں نے ایک دیوار دیکھی وہاں. یرید ان ینقض, کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گرا چاہتی ہے دیوار, تو فاقامہا, انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا, اس کو مضبوط کر دیا, بنا دیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا,
اگر تم چاہتے تو اس پر ان سے اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم بھوکے کھانا کھا لیتے. یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے. اچھا، یہ تھا بستی والوں کا واقعہ. کوئی سوال آج 73 تک، ساری 77 تک؟ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو. قرآن بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک. اب حضرت خضر نے کہا یہ ہے اب وقت آ گیا میری اور آپ کی جدائی کا. سأنبئک، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویل، ان ساری چیزوں کی تعویلات، ما لم تستطیع علیہ صبر، جن پر تم صبر نہیں کر سکے. ان ساری چیزوں کا اب میں آپ کو تشریح کرتا ہوں. آپ سنیں، کہتے ہیں اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی نا، اس کا معاملہ ہے فکانت للمساکین یعملون فی البحر، تو مسکینوں کی تھی اور وہ سمندر میں کام اس سے ہی گزر بسر کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا، تو میں نے چاہا، یعنی اللہ کے حکم سے میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، اس لیے وہ پھٹا میں نے پھاڑا. کیوں پھاڑا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ، اور آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا، یَأْخُذُ كُلُّ سَفِینَةٍ غصبہ ساری کل سفینۃ غصبہ، تو وہ بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. آپ دیکھیں اللہ کی حکمت. وہ غریب تھے اور ان کی کشتی کو ان عیبدار کرنے کی وجہ بتا دی کہ اگر وہ عیبدار نہ ہوتی اور آگے جاتی تو وہ غصب ہو جاتی، وہ غصب کر لیتا ساری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا خضر علیہ السلام کو کہ اس کو عیبدار کر دے تاکہ وہ کشتی غضب ہونے سے بچ جائے. یہ تھی حکمت. اس وجہ سے اب حضرت موسیٰ تو اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ کشتی بچ جائے تاکہ یہ غریب لوگ اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ اپنا کمائی کرتے رہیں. ہاں، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو آیت 79 کی؟ جی سر جی. جی سر. اب ذرا پھر سن لیں یہ اس واقعے میں حکمت کیا تھی کہ، اور حکمت یہ تھی کہ غریبوں، مسکینوں اور نیکوں کو اگر کوئی مالی معاشی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے اندر انہی کا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں. بڑے غور سے سنیں. اب آپ وہ جو خاتون سوال کر رہی تھی نا، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس امر پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن کوئی شخص ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. میں نے اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے ہیں. میں صرف ایک واقعہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کے بتاتا ہوں. میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا اور مجھے بڑا دکھ تھا کہ رب نے مجھے جب نعمتیں دیں اتنی اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کاش کچھ دن اور زندہ رہتے تو میں ان کی خدمت کرتا. رب کریم کا بڑا فضل ہے، میں نے جب پیسے پہلی دفعہ ہوا تو سیدھا ممی ابو کو لے کے حج پہ چلا، لیکن مجھے بڑا دکھ تھا. اب سنیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. میرے بھائی جو اسلام آباد میں ایک بڑے افسر تھے، وہ مرڈر ہو گئے. جب ان کا قتل ہو گیا تو میں نے اپنی ماں کو جب تڑپتے دیکھا تو میں نے کہا یہ تھی اللہ کی حکمت کہ اللہ نے ان کو لے گئے، ورنہ وہ دونوں تڑپتے اپنے اس نوجوان خوبصورت اور دیندار بیٹے کو یاد کر کے. تو اللہ کی حکمتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں بشرطے کہ ہم ان اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے
کشتی کے واقعے میں حکمت، اور مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی فائدہ اور نقصان اللہ کی طرف سے ہو، فائدہ ہو تو شکر کرے، نقصان ہو تو صبر کرے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی کشتی کو سوراخ کر کے ناکارہ کر دیا، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اگر وہ آگے دوسرے ملک میں جاتے تو کشتی سلامت ہوتی تو وہ قبضے میں آ جاتی۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ جی سر جی، سر جی ادھر ہمارے پاس بھی ایک بیوہ عورت ہے، بالکل جوان ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، تو اس کے شوہر فوت ہو گئے ہیں اچانک سے۔ وہ بھی بہت روتی ہیں، کہتی ہیں اس طرح میرا کیا بنے گا۔ یہ میں نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بس کچھ آپ کو جب بھی ایسی مصیبتیں آئیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی منصوبہ ہے اور اس کے عین حکمت کے مطابق ہے، عین عدل کے مطابق ہے، لہذا اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کا اعتراض ظاہر کے لحاظ سے تھا اور صحیح تھا، اور حضرت خضر کی تدبیر اس مخصوص علم کی بنا پر تھی جو انہیں عطا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے یہ تدبیر بالکل صحیح اور مفید تھی، اگرچہ اس کی مصلحت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر واضح نہیں تھی۔ پوری طرح بات کو سمجھیے۔ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اما الغلامین ابواہ مؤمنین، اور وہ رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ وخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ اب وہ لڑکے کے قتل کی حکمت بتا رہے ہیں، اور پھر مومن کا طرز عمل بھی وہاں واضح ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ والدین بڑے نیک تھے، مومن تھے، یہ لڑکا بڑا ہو کر کیا کرتا؟ سرکشی کرتا، کفر کرتا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا، اور ان کو تنگ، مومنین والدین کو تنگ کرتا۔ تو یہ سب اندیشہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ہم نے چاہا کہ اس سرکش اور نافرمان کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو پاک نفس اور ہمدردی کرنے والی ہو۔ یہ ہے مثال اس کی کہ اہل ایمان کو اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی خیر عظیم مضمر ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں۔ جس دن اس کی حکمت واضح ہوگی، معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا اسی میں خیر و فلاح تھی۔ میں نے آپ کا اپنے ذاتی واقعہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آیت 81 پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُ زَكَاةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحَمَا، اور جس سے صلح رحمی کی زیادہ توقع ہو۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے؟ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آخری آیت اس واقعے کی جو خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، رہا معاملہ ان بچوں کا، یتیم لڑکوں کا جو اس شہر میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان، ہاں اس دیوار کا مسئلہ کیا تھا؟ وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ وکان ابواہما صالحا، اور ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا، اس کی نیک کمائی تھی، تو اس نے وہ جو دولت جمع کی تھی اس دیوار کے نیچے دفن تھی۔ دیوار گر رہی تھی، اگر ہم اس کو ریپیئر نہ کریں گے تو کل وہ خزانہ ننگا ہو جائے گا، لوٹ کے لے جائیں گے، اور یہ بچے ابھی جوان بہت چھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں رب کے کارنامے، کیونکہ اس کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ فَأَرَادَ، ہم نے ارادہ کیا، رب کا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، اَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔
रहमतम मिन रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ से रहमत है। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये मैंने अपने आप से ये काम नहीं किए तीनों। ज़ालिका तावीलु, ये है उसकी तावील। मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, जिस पर आप सब्र ना कर सके, ये है उनके हालात और वाक़यात। तो दीवार की मरम्मत हो या बच्चे का कत्ल हो या कश्ती का फाड़ना हो, अब आपको पता चल गया कि रब्बुल आलमीन की क्या हिकमतें हैं। और जो मूसा अलैहिस्सलाम हैं उनको तरबियत मिली, इस वाक़यात ज़ाहिरन कुछ होते हैं और उसके पीछे जो अल्लाह की हिकमतें होती हैं वो हमें पता नहीं होती। इसलिए हमारा काम सिर्फ एक है कि हम सब्र करें और अल्लाह ताला के काम की हिकमतों को बाद में समझने की कोशिश करें। अगर समझ आएंगे जाए तो फबिहा, वरना सब्र से हम पूरी तरह सब्र करते हुए अल्लाह के जो भी काम हैं उन पर सब्र और शुक्र करें। मैंने आपके सामने मौजूदा दौर के भी हालात रखे हैं, फ़लस्तीन का वाक़या रखा है, आपके सामने अफ़गानिस्तान का वाक़या रखा है। अब अल्लाह की हिकमतें जो हैं, अब आप देखें अफ़गानिस्तान की हमें समझ में आ रही है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे मेरे रब ने चाहा तो नेतन्याहू और यहूदी नाकाम और नामुराद होंगे और मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान अल्लाह की मदद से फाते होंगे। आप देख लें इतना अरसा गुजरने के बाद भी नेतन्याहू दिन ब दिन मसाइब में गिरफ्तार होता चला जा रहा है और अल्लाह ताला के ये शेर जो हैं ये बिल्कुल जिस तरह एक बिखरा हुआ शेर होता है उस तरह हमले कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी आपकी आयत 60 से 82 जो हमने ख़त्म की है और जिसमें हज़रत मूसा की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा कि जाओ जाके हज़रत खिदर के साथ देखो कि रब की हिकमतें क्या होती हैं और किस तरह जो चीज़ें ज़ाहिर में कुछ नजर आती हैं बातिन में कुछ होती हैं। तफसीलात हमने समझ ली, कोई सवाल कोई चीज़ क्लियर ना हुई। सर जी एक आयत 82 में एक बात जो समझ आ रही है कि उनके वालिदैन नेक थे और नेकों का माल जो है वो अल्लाह जाया नहीं करता। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं वक्त खत्म हो गया, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी कि देखें रब किस तरह हलाल कमाई नेकों की कमाई की हिफाजत करता है और वो ताकि उनकी औलाद तक पहुंचे। तो उन्होंने दीवार, हालांकि उन्होंने खाना नहीं दिया और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, ये इतने बदबख्त लोग हैं आप इनके लिए दीवार। हालांकि अल्लाह की हिकमत ये थी कि वो हलाल कमाई उन बच्चों तक पहुंचे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोई सवाल, इसलिए हलाल कमाई की देखें बरकतें, मरने के बाद भी अल्लाह ताला कैसे हिफाजत करते हैं। सर जैसे बताए ना कि अल्लाह की हिकमत होती है हर काम में ना, तो उस पे बस सब्र करना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये वाक़या ठीक ठीक समझ आ गया है? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर, जी अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह आपको सर, खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम सर लोग जी सब जो आपसे जुड़े हुए हैं इनको भी। सर जी ठीक यहाँ है। पर जो शागिर्द और उस्ताद का ताल्लुक है वो भी बताया जा रहा है कि आपको एक गुजारिश मैं करूं, देखें इन आयात को, जब अल्लाह ने जो चीज़ हुक्म दिया है, देखें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ वहाँ, आप कितना सफ़र करके पहुँचे, वहाँ सब सीखा। हमें भी इस कुरान में जो हिकमतें हैं अल्लाह की उनको समझना सीखना चाहिए ताकि हमें भी शरह सदर हो और हम पहले से बढ़कर इस्तिकामत के साथ अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत करें। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हम लोग को सबको तौफीक दे, हम लोग की औलादों को तौफीक दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत दे। आमीन। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए आजला और आमीन कामला अता अल्लाहुम्मा फरमाए आमीन। और आमीन अपनी आमीन रहमत से उनकी बीमारियों को तकलीफों को दूर कर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना आमीन तकब्बल आमीन। मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।